مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال نعطي صبرا نأخذ أجرا والله يرانا ويسمعنا نغفر زلا نوصل أهلا لأن رمضان يجمعنا. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिता सुहेल और आप देख रहे हैं पावर प्लस न्यूज़ HD। जी तो नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक ट्रांसमिशन के हवाले से जामिया मस्जिद जिलानी के इमाम अल्लामा मुफ्ती आमिर साहब का खुसूसी बयान। आज का मौजू 15 रमज़ान यौम विलादत हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत तैयबा के हवाले से पावर प्लस पर पेश किया जा रहा है। इस वक्त कराची नुमाइंदगान पावर प्लस न्यूज़ के आरिफ सोनी जामिया मस्जिद जिलानी गार्डन कराची में मौजूद हैं। जी आरिफ सोनी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलातो सलाम अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। आज नाज़रीन जैसे 15 रमज़ानुल मुबारक है और माशाल्लाह हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का आज उर्स यौम विलादत भी है और इस हवाले से आज इन्होंने बड़ा अच्छा बयान दिया हमारे अल्लामा आमिर साहब ने। आज जो बिलखुसूस हमारे इंचार्ज हैं अपना कादर अकबर साहब, उन्होंने बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया आपका कि माशाल्लाह आपके जो बयान है इटली के अंदर बहुत ज़्यादा मशहूर हुए, बहुत सुने जा रहे हैं, क्योंकि रमज़ान के हवाले से वहाँ पर पूरे यूरोप के अंदर आपका माशाल्लाह जो प्रोग्राम है, जो देखने वाले नाजरीन हैं वो बड़े ज़ौक़ और शौक़ से इसलिए देख रहे हैं कि वहाँ एक गैर नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ है और जब इनको इस तरह के प्रोग्राम मिलते हैं तो बहुत ज़ौक़ शौक़ से देखते हैं। और बिल्कुल राजा अब्दुल गफ़ार ने भी आपका बहुत शुक्रिया अदा किया कि आपने माशाल्लाह मुसलसल जो है इस रमज़ान ट्रांसमिशन के हवाले से बड़े अच्छे बयान दिए आपने। और आज एक बात और कहना चाहूँगा कि हमारे इस बयान जो माशाल्लाह जो है पूरे गार्डन में और पूरे पाकिस्तान में मतलब ये चल रहा है, इसके अंदर हमारे आपको जानते होंगे एक डॉक्टर इकबाल है हमारे, वो इनकी तबीयत सही नहीं है और उन्होंने ख़ास कर आज मेरे को फ़ोन करके बताया कि भाई वो मस्जिद में नहीं आ सकते, लेकिन वो आपके बयान से बड़े महसूस हो रहे हैं और बड़े उनको मज़ा भी आ रहा है और मुसलसल वो बयान सुन भी रहे हैं। तो उन्होंने खुसूसी तौर पे आपके लिए कहा कि दुआ के करना हमारे लिए, क्योंकि उनकी तबीयत से नहीं, इनका हार्ट का कोई प्रॉब्लम था और उनको तो आप उनको मेरे ख्याल से जानते भी होंगे। यानी कि देखो आप इस प्रोग्राम के हवाले से लोग जो इस मस्जिद में नहीं आ सकते वो प्रोग्राम आपका ज़रूर सुनते हैं। सबसे पहले तो राजा अब्दुल गफ़ार ने और कादर अकबर साहब ने आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया है कि आप माशाल्लाह इस प्रोग्राम को मुसलसल तौर पर जो है मतलब अंजाम दे रहे हो माशाल्लाह। और दूसरी बात ये कि उन्होंने एक और सवाल किया था, आपने शायद सवाल सुना होगा कि 2 सवाल थे उनके। एक तो ये था कि सवाल नंबर 1 ये था कि आजकल जो SOPs का मसला है और ज़ाहिर बात है मास्क का पहनना लाजमी करार दिया गवर्नमेंट की तरफ से भी, अगर ना पहनने पे जुर्माना भी है। तो और दूसरा ये था सैनिटाइज़र के हवाले से कि रोज़े की हालत में जब इफ्तारी का टाइम होता है कि हम सैनिटाइज़र से अगर हाथ धोते हैं तो इस पर रोज़े पे कोई फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। और क्या ये मतलब बहुत से बोलते हैं कि अगर सैनिटाइज़र का इस्तेमाल हम कर रहे हैं रोज़े के दौरान या मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं नमाज के दौरान, तो क्या ये बिद्दत है या बिद्दत सय्या है या बिद्दत हसना है, क्योंकि पहले तो दौर में नहीं था। तो अब आप इसके बताएं कि मतलब क्या इसका मसले का हल क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपका और राजा अब्दुल गफ़ार साहब का और कादिर भाई का इनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपकी वसातत से मेरी आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुँच रही है। अल्लाह ताला आपको इन सब को बरकतों से मालामाल फरमाए। दूसरा, आपने जो सवाल किया है सबसे पहले हैंड सैनिटाइज़र इस्तेमाल करने के हवाले से, तो याद रखें इसमें कोई शरई प्रॉब्लम नहीं है। हाथ साफ़ करें, चाहे किसी शय से भी करें, सैनिटाइज़र से करें, साबुन से करें, शैम्पू से करें, इसमें कोई शरन प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये कि दौरान नमाज इस तरह साफ़ करने का सिलसिला ना हो, नमाज के अलावा आम हालात में सैनिटाइज़र इस्तेमाल करने में कोई हरज नहीं है। दूसरा सवाल ये था कि मास्क पहन के नमाज़ वगैरह पढ़ना, इसकी शरई हैसियत क्या है। तो याद रखें नमाज़ पढ़ने की हालत में चेहरे को ढांप कर नमाज़ पढ़ने के हवाले से फ़ुक़हा ने से मकरूह लिखा है। तो अब यह है कि ऐसी कैफियत में अब हम मास्क पहने, ज़रूर पहने, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए और जो
بالخصوص حاکم وقت کی طرف سے SOPs پر عمل کرنے کی جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں اس پر عمل کرنا ہمارا ایک دینی اور ملی فریضہ بنتا ہے، ضرور اس پر عمل کیا جائے، لیکن دوران نماز اس کو اپنے چہرے پر نہ رکھا جائے۔ ہاں مسجد میں آئیں، آتے ہوئے ماسک پہنیں، پھر جب نماز پڑھ لیں، سلام پھیر لیں تو پھر آپ دوبارہ اپنے چہرے پر ماسک پہن لیں، لیکن یہ کہ چونکہ فقہاء نے اسے مکروہ لکھا ہے کہ دوران نماز اپنے چہرے کو ڈھانپنا مکروہ ہے، اس لیے احتیاط کرتے ہوئے ایسا فعل نہ کریں۔ ہاں اگر جہاں حکومت سختی سے عمل کروا رہی ہے، نہیں تو بصورت دیگر جرمانے کا سلسلہ ہے اور وہاں اس کا نفاذ بھی ہے، تو ایسے علاقوں میں تو پھر آپ اپنے حساب سے دیکھ لیں کہ پھر اگر آپ اس فتنے سے بچنے کے لیے پھر آپ ماسک کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اور وہ آپ خصوصی دعا کی ان کے لیے ہاں ہمارے ڈاکٹر اقبال صاحب بیمار ہیں اور ان کی یہ نیک خواہشات بھی ہیں کہ اگر وہ صحت یاب ہوتے تو مسجد میں تشریف لاتے۔ یہ یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے کسی کے قلب میں کوئی بات القاء ہوتی ہے تو ہی اس کے اندر اتنی زیادہ تحریک پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ انہیں جلد صحت سے نوازے تاکہ وہ مسجد آئیں اور باقاعدہ ہمارا پروگرام لائیو دیکھیں۔ ویسے بھی چلیں ٹھیک ہے، فیس بک کے ذریعے بھی دیکھ رہے ہوں گے تو ان کو ظاہری سی بات ہے مسجد میں آنے میں پرابلم ہے، بیمار ہیں، تو ثواب تو ان کو مسجد کا ہی ملے گا، کیونکہ نیتوں پہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ان کی نیت ہے کہ ٹھیک ہوتے مسجد آتے، لیکن ٹھیک نہیں ہے، نہیں آ پاتے تو ان کو ثواب ضرور ملے گا مسجد آنے کا ہی، لیکن یہ کہ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ علامہ عامر صاحب۔ انشاءاللہ اب آج کا جو موضوع تھا اور حضرت اہل بیت کے حوالے سے حضرت امام حسن کا جو یوم ولادت تھا، بڑا اچھا بیان انہوں نے دیا، تو آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اور 15 رمضان المبارک مکمل کر کے دنیا سے جائے گا۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفورا لہ، جو آل بیت کی محبت میں مرے گا تو وہ مغفرت یافتہ ہو کے مرے گا۔ ایک دوسری حدیث پاک ہے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات علی اہل سنت والجماعہ، سنو جو آل بیت کی محبت میں مرے گا تو وہ پکا سنی ہو کے مرے گا۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے الا ومن مات علی حب آل محمد جعلہ اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ، کہ جو آل بیت کی محبت میں مرے گا تو جب اس کا انتقال ہوگا اللہ اس کی قبر کو فرشتوں کا مزار بنائے گا۔ مزار کا مطلب ہے زیارت کی جگہ، تو یعنی جب اس کا انتقال ہوگا تو فرشتے اس کی قبر کی زیارت کے لیے آئیں گے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ وہ امام حسن جن سے پیار کرنا مغفرت کا ذریعہ ہے، جن سے پیار کرنا ایمان کے کامل ہونے کا ذریعہ ہے، ان امام حسن کے ہم ولادت کی تاریخ کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ اور یہ یاد رکھیں، ایک عقیدے کے حوالے سے بھی بات ذہن میں رکھیں کہ صحابہ کرام اور آل بیت اطہار کی آپس میں بڑی محبتیں ہوا کرتی تھیں۔ بعض لوگ صحابہ کی آڑ میں آل بیت کو اور بعض آل بیت کی آڑ میں صحابہ کرام علیہم رضوان پر تبرع بازی کرتے نظر آتے ہیں، لیکن میرے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اگر دیکھیں تو وہ بھی میرے نبی کی آل بیت سے پیار کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں میرے نبی نے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو مصلی امامت پہ کھڑا کیا، حضرت علی بھی موجود ہیں، حضرت علی نے خود ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کے مصلی امامت پہ کھڑا کیا، اور ابو بکر صدیق کی اقتداء میں حضرت علی نے بھی نماز پڑھی، امام حسن نے بھی پڑھی۔ تو ابو بکر صدیق کا مقام مسلمہ، خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، اور پہلے میرے نبی کے بعد پہلا امام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ لیکن ابو بکر بھی جب مصلی امامت پہ آتے ہیں، جن کی اقتداء میں علی اور حسن ہیں، وہ ابو بکر بھی جب تشہد میں درود پڑھتے ہیں تو اللہم صلی علی محمد کے ان الفاظ کے ذریعے آل بیت پر درود پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ قربان جائیں اس امام پر اور اس مقتدی پر کہ امام بھی شانوں والا اور مقتدی بھی اتنی عظمت والا کہ امام ہو کے مقتدی پر صلات بھیج رہا ہے۔
تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ گلی گلی نہ گئے ابو بکر اور نہ گئے گلی گلی علی 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 علی۔ حضرت جناب سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے فضائل کیا ہیں؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا اللہم انی احبہ فاحبہ، اے اللہ میں حسن سے پیار کرتا ہوں، تو بھی میرے حسن سے پیار کرنے لگ جا۔ اور ایک حدیث پاک میں میرے نبی نے فرمایا ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، کہ میرا حسن اور میرا حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اب ایک صاحب کہنے لگے کہ یہ تو نوجوانوں کے سردار ہیں، بوڑھوں کے کون ہوں گے؟ میں نے کہا جنت میں تو سارے جوان ہوں گے۔ تو پتہ چلا سارے جنتیوں کے سردار امام حسن و حسین، جنتی عورتوں کی سردار سیدہ زہرا۔ تو بابا جو جنت جو سب سے زیادہ قیمتی جگہ ہے، جب اس کے سردار حسن و حسین ہیں، تو اگر ان کی سرداری کو وہاں ماننا ہے تو دنیا میں ہم ان کی سرداری کو کیوں نہ تسلیم کریں۔ اور پھر یاد رکھیں میرے مصطفیٰ کریم نے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں ایک دفعہ حضور کے ساتھ گیا، گھر سے نکلا، حضور ایک بازار کے اندر گئے، بنو قینقاع ان کے بازار میں، ان کے سوق میں گئے، وہاں سے پھر حضور گھر تشریف لائے اور اپنی بیٹی سے کہا کہ حسن کدھر ہیں؟ اچانک حضرت امام حسن باہر تشریف لائے، میرے آقا نے انہیں اپنے گلے لگایا، حضرت امام حسن نے میرے نبی کو اپنے ساتھ چمٹایا، پھر میرے نبی نے فرمایا اے اللہ میں حسن سے پیار کرتا ہوں، میں حسن کو دوست رکھتا ہوں، اے اللہ تو بھی میرے حسن سے پیار کروا۔ اور یاد رکھیں امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی عبادت دیکھیں تو یاد رکھیں امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی عبادت کا عالم یہ ہوتا تھا کہ رات کو نوافل کی اس قدر کثرت ہوتی تھی کہ بعض اوقات صبح صادق کا وقت طلوع ہو جاتا تھا، صبح صادق کا وقت آ جاتا تھا، آپ کے نوافل ختم نہیں ہوتے تھے، اور آپ کی زندگی کا ایک معمول تھا کہ آپ سورہ کہف روزانہ پڑھتے تھے، اور آپ کے پاس ایک تختی تھی جس پہ سورہ کہف لکھی ہوتی تھی، اور آپ کی زوجہ کہتی ہیں کہ حضرت امام حسن روزانہ سورہ کہف کو تواتر کے ساتھ اس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور آپ نے پیدل 25 حج فرمائے، پیدل چل کے آپ نے 25 حج کیے ہیں، اور حالانکہ سواری ہوتی تھی، سواری آگے آگے چل رہی ہوتی تھی، آپ پیچھے پیچھے پیدل چلتے تھے، لوگ کہتے اے امام حسن سواری بھی دستیاب ہے، آپ کیوں نہ سواری پہ سوار ہو کے حج فرما لیا کریں؟ آپ نے فرمایا مجھے حیا آتی ہے کہ میں رب کے گھر کی طرف سواری پہ سوار جاؤں، اس لیے میں پیدل جاتا ہوں۔ یہ آپ کی عبادت کا مقام ہے، اور آپ کی سخاوت کے بارے میں فقہاء علماء نے لکھا ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا عالم یہ تھا کہ ایک دفعہ آپ نے 3 دفعہ اپنا مال تقسیم کیا، اور ایک دفعہ اتنا مال تقسیم کیا کہ آپ کی ملکیت میں کوئی بھی شے باقی نہ رہی تھی، اور ایک دفعہ ایک سائل کے سوال پر آپ نے 1 لاکھ درہم اٹھا کے اس سائل کو عطا فرما دیا، اور ایک دفعہ آپ نے دیکھا کہ ایک سائل اللہ سے مانگ رہا ہے اے اللہ مجھے 10,000 درہم عطا کر دے، وہ سائل سوال کر ہی رہا تھا، رب سے مانگ رہا تھا، آپ اسی لمحے اٹھے گھر گئے 10,000 درہم کی تھیلی لا کے اس سائل کو عطا فرما دیا۔ یہ آپ کی سخاوت کا مقام تھا۔ اور ایک مرتبہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ امام حسن آپ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے تو دیکھا کہ ایک شخص کھانا کھا رہا ہے، اور اس کے کھانا کھانے کا عالم یہ ہے کہ ایک نوالا اپنے منہ میں ڈال رہا ہے اور دوسرا نوالا اس کے پاس ایک کتا بیٹھا ہے اس کے منہ میں ڈال رہا ہے۔ حضرت امام حسن نے جب یہ دیکھا تو آپ نے اس شخص سے کہا کہ ایسا تم کیوں کر رہے ہو کہ ایک نوالا خود کھا رہے ہو اور دوسرا اس کتے کو کھلا رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ میں خود تو کھاؤں لیکن اللہ کی مخلوق میں سے اس کتے کو بھوکا چھوڑ دوں، اس لیے میری طبیعت پر یہ چیز گراں گزری کہ اکیلا ہی کھاؤں، اس لیے ساتھ اسے بھی کھلا رہا ہوں۔ امام حسن اٹھے
اور آپ چونکہ وہ شخص غلام تھا، آپ اس کے آقا کے پاس گئے اور اس آقا سے اس غلام کو خرید لیا، اور پھر وہ غلام جس جگہ بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا اور کتے کو کھلا رہا تھا، آپ نے امام حسن نے وہ جگہ بھی خرید لی، اور پھر کیا کیا؟ غلام کو خرید کے آزاد کر دیا اور جگہ خرید کے اس غلام کی ملکیت میں دے دی۔ یہ آپ کی سخاوت کا عالم یہ تھا۔ اور میرے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا ہے، میرے کریم آقا رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میرے آقا منبر پہ تشریف فرماتے ہیں، فرمایا ابنی ھذا سید، سنو میرا یہ بیٹا سید ہے، یسلف اللہ علی یدیہ فئتین، اللہ میرے اس بیٹے کے ہاتھ پر دو مسلمان گروہوں کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ 7 مہینے آپ نے خلافت فرمائی ہے، لیکن جب آپ نے دیکھا کہ مسلمانوں میں قتل کا بازار گرم ہونے والا ہے، اور آپ نے کہا کہ میں گوارا نہیں سمجھتا کہ میری وجہ سے کسی ایک مسلمان کا خون بھی بہے، تو آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کی، اور یوں میرے نبی نے اپنی زندگی میں جس بات کی ایک خبر سنا دی تھی کہ میرا حسن 2 مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا، حضرت امام حسن نے صلح کا ہاتھ بڑھا کے ایک بہت بڑے فتنے کو روک لیا۔ تو لوگوں، جب بھی اسلام پہ آنچ آئی، جب بھی دین میں قربانی دینے کی باری آئی، کبھی تو امام حسین میدان کربلا میں کھڑے ہو کر 73 لوگوں کو قربان کر کے دین میں قربانی دیتے ہیں، اور کبھی امام حسن 2 مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کروا کر مسلمانوں کے درمیان اس فتنے کو ختم کرتے ہیں۔ تو لوگوں، آل بیت اطہار نے جب بھی قربانی کی ضرورت پیش آئی ہے قربانیاں دی ہیں۔ اگر امام حسین کو دیکھیں، امام حسن کو دیکھیں، انہوں نے میرے مصطفیٰ کریم کے دین پہ آنچ نہ آنے دی۔ ضرورت کی امر کی ہے کہ ہم آل بیت اطہار سے محبت بھی کریں، پیار بھی کریں، اور ساتھ میں انداز محبت یہ ہو کہ ان کی سیرت کو پڑھ کے ان کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کریں۔ آپ نے سنا کہ امام حسن کی قرآن کی تلاوت کا ذوق کیا تھا، سخاوت کا عالم کیا تھا۔ آج مسلمان صاحب نصاب ہوتا ہے زکوٰۃ نہیں دیتا، فطرہ دینا واجب ہوتا ہے فطرہ نہیں دیتا، حالانکہ آل بیت سے محبت کا دم بھرنے والا ہوتا ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ضرور اس حوالے سے اگر آپ کی اموال کی زکوٰۃ بنتی ہے تو زکوٰۃ دیں، اگر فطرہ بنتا ہے تو فطرہ دیں، اور اس بات کو ثبوت دیں کہ ہم صرف زبانی کلامی آل بیت سے پیار نہیں کرتے بلکہ آل بیت کی سیرت پہ عمل کرنا ہونے کا جذبہ بھی رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آل بیت اطہار سے محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔